अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, NH-75 डस्का का ज़िमनी इलेक्शन होने में अब सिर्फ 3 ही रोज़ बाकी हैं। 10 अप्रैल बरोज़ हफ्ते को ये इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक 8 अप्रैल की रात 12 बजे इलेक्शन कैंपेन है वो ख़त्म कर दी जाएगी, जो हदायत हैं। अब जबकि 3 रोज़ बाकी हैं, हमें हल्के में कहीं भी जो है वो इंतखाबी गहमा गहमी जो होती है इलेक्शन के हवाले से, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। तो इस हवाले से बात करेंगे कि ये जो टर्न आउट मुतासर होगा, इसका किस पार्टी को पर असर पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें जो नशीन इफ्तिखार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार, उन पर जो किस्मत की देवी है वो मुसलसल मेहरबान दिखाई दे रही है। तो 10 अप्रैल का इलेक्शन उनके लिए क्या ख़बर लाएगा, इस पर बात होगी। साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन की हल्के में तैयारियां जारी हैं, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नशीन इफ्तिखार के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार हैं, इन पर इनकी जो मुसलसल इनके हवाले से मुस्बत ख़बरें आ रही हैं। अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं, 19 फरवरी से अगर शुरू करें, तो 19 फरवरी की रात जब नताइज कंपाइल किए जा रहे थे, तो रात 2 बजे के अराउंड अबाउट एक ख़बर जो गर्दिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल मीडिया पर कि वो लीड कर रही है, वो जीत गई है इस इलेक्शन को। और बाद जब 23 पोलिंग स्टेशन से जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो आरओ के ऑफिस ताख़ीर से पहुँचे, मामला मशकूक हुआ, तो रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन के नताइज को रोक कर एक नोटिफिकेशन जारी किया और स्पुर्ददारी कर दी इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमीशन के, वो मामले को देखें। तो सबसे पहले तो एक पिन पॉइंट यही था कि इलेक्शन के जो रिज़ल्ट रुक गए और इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को पहुंचा, पहला फ़ायदा। इसके बाद जब मामला इलेक्शन कमीशन में आया तो 2 हेयरिंग यहाँ पे हुई और नशीन इफ्तिखार के हक़ में फ़ैसला सुना दिया गया और पूरे हलके का इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया इलेक्शन का। उस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असद मल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और वहाँ पे 6 से 7 राउंड अबाउट समातें हुई, जिस हेयरिंग्स में जिस केस की समात 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे, वहाँ पे भी जो रिमार्क्स जो सामने आए, जो सियासत को समझते हैं, जो इलेक्शन को मामलत को समझते हैं, वो उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया जजिस के रिमार्क्स को मद्देनज़र रखते हुए कि जस्टिस उमर अता बंदियाल बार बार सलमान अकरम राजा से एक ही सवाल कर रहे थे कि 23 पोलिंग स्टेशन का मामला कैसे असरअंदाज होगा 360 पोलिंग स्टेशन पर, जिसके जवाब में सलमान अकरम राजा हमें कई मौके पर मुश्किल में पड़े नज़र आए इसका जवाब देने में। लेकिन एट द एंड जब गुज़श्ता जुम्मा जो मुतफ़िका तौर पर 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला सुनाया, वो भी मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नशीन इफ्तिखार के हक़ में। तो इस तरह मुसलसल जो मुस्बत ख़बरें हैं वो नशीन इफ्तिखार के हक़ में आ रही हैं। तो 10 अप्रैल का इलेक्शन उनके लिए कितना मुस्बत होगा, इस पर हम थोड़ा सा आगे चलकर आपको बताएंगे क्या कुछ होने जा रहा है, किस तरह नशीन इफ्तिखार इस इलेक्शन में जो है वो आगे नज़र आ रही हैं अली असद मल्ली साहब से। अच्छा, तो इसके बाद हम साथ साथ बात करते हैं जो इलेक्शन में गहमा गहमी है। अगर हम 19 फरवरी के ज़मीनी इलेक्शन से पहले का ज़रा मुआज़ना करें आज के इस ज़मीनी इलेक्शन से, तो हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। उस वक्त कार्डिनल मीटिंग्स थी, जलसे जुलूस थे, घर घर जो उम्मीदवार थे वो जा रहे थे, जो पार्टी के अहम रहनुमा हैं वो हल्के में पहुँचे हुए थे। तो ये सारा मामला सरगर्मियाँ चल रही थी। लेकिन इस वक्त जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो कोरोना फैक्टर है। कोरोना की वजह से ना तो कार्डिनल मीटिंग का सिलसिला चल रहा है, ना जलसे जुलूस, ना रैलियाँ। हाँ, एक जो बैठक लोगों के घरों में जाने का सिलसिला वो जारी है। तो इसलिए हम इस मतलब
کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو اس مد نظر رکھتے ہوئے اس کا اگر ہم تجزیہ کریں تو ہم تجزیہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ انتخابی مہم میں گہما گہمی نہیں تو لازماً بات ہے کہ 10 اپریل کو جب یہ الیکشن ہوگا اس میں بھی ہمیں یہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم نظر آ رہا ہے پول ہوتا ہوا. تو اگر یہ ٹرن آؤٹ کم رہتا ہے تو کس پارٹی کو فائدہ پہنچے گا؟ جی ہاں، اگر آپ تھوڑا سا ڈسکے کی ڈائنامکس، ڈسکے کی سیاست کو سمجھیں اور 19 فروری کے الیکشن کا جو نتائج ہیں اس کو مد نظر رکھیں، تو اس کو مد نظر رکھ کے بات کریں تو ہمیں دیکھا کہ جب 19 فروری کے الیکشن کے نتائج آ رہے تھے تو ہمیں ڈسکا کے جتنے بھی پولنگ اسٹیشن تھے تقریباً اس میں ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون جو تھی وہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی واضح اکثریت کے ساتھ، باوجود اس کے کہ کچھ پولنگ اسٹیشن پر دوپہر 1 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک ہمیں پولنگ رکی ہوئی نظر آئی. فائرنگ کے واقعات ہوئے، جیسے گورنمنٹ ہائی اسکول تھا وہاں پہ ہمیں تقریباً جمعے سے پہلے، جمعے کا دن تھا، الیکشن کا روز تھا، تو جمعے سے پہلے ہمیں فائرنگ اور شدید فائرنگ ہوئی. اس کے بعد ٹرن آؤٹ متاثر ہوا، لوگوں کا رجحان کم ہوا پولنگ اسٹیشن کی طرف اور بعض ازاں پولنگ رک بھی گئی، جو یعنی کہ شام 5 بجے تک دروازے ہی نہیں کھلے، وہ متاثر ہوا تھا. تو جبکہ دوسری طرف جو NH-75 ڈسکا کے ملحقہ گاؤں ہیں وہاں کے پولنگ اسٹیشن تھے، وہاں پہ ہمیں جو اگر تناسب لی بات کریں گے تناسب کے لحاظ سے تو ہمیں وہاں پر جو ہے وہاں پہ تحریک انصاف نظر آ رہی تھی کچھ گاؤں سے جیتی ہوئی، جو جیسا کہ ایک جام کے چیمہ تھا، ایک بڑا گاؤں تھا لیکن وہاں پہ مسلم لیگ نون جیت رہی تھی، اور لیکن جو موسٹلی گاؤں تھے وہاں پہ ہمیں تحریک انصاف جیتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کیونکہ گاؤں کی سیاست اور شہر کی سیاست مختلف سیاست ہے. تو اگر ٹرن آؤٹ متاثر ہوا 10 اپریل کو بھی، اگر تو شہر کا ٹرن آؤٹ متاثر ہوا تو وہ فرق پڑے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار نشین افتخار کے لیے مشکل ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ میں نے جب 19 فروری کا الیکشن ہونا تھا اس وقت بھی ہم نے اپنی جو مسلسل ویڈیوز کی اس میں بھی ہم نے اس بات پر زور دیا کہ جو ڈسکا سٹی کا ووٹر ہوگا وہ ڈیفائن کرے گا کسی بھی امیدوار کی جیت کو. ہاں، اگر پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوتی ہے اپنے ووٹرز کو جوک در جوک پولنگ اسٹیشن پر لے کے جانے میں، تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس الیکشن کو جیت جائے گی. اگر ڈسکے کا ووٹر نہیں نکلا، گاؤں کے ووٹرز جو کہ جن کو لیڈ گاؤں کے چودھری اور ناظم جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ نکل آئے تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. اچھا، تھوڑا سا آگے چلیں تو الیکشن کمیشن کی جو حلقے میں تیاریاں چل رہی ہیں وہ بھی زور و شور سے ہیں. وہ بھی اس دفعہ ہمیں جو اقدامات نظر آ رہے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ ہٹ کر نظر آ رہے ہیں. اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو NH-75 کے جو حساس پولنگ اسٹیشن ہیں ان کی پہلے تعداد تھی 25، اب وہ بڑھا کر 47 کر دی گئی ہے. حساس پولنگ اسٹیشن پر جو CCTV کیمرے ہیں وہ نصب کیے جا رہے ہیں. سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہوں گے، اندر اور باہر پولیس اور رینجرز کے دستے یہ تعینات کیے جائیں گے. جو میڈیا کا مرکز بنے ہوئے تھے 19 فروری کو الیکشن پولنگ اسٹیشن، جیسا کہ گورنمنٹ ڈگری کالج جو خواتین کا تھا کالج روڈ پر وہ تھا، گورنمنٹ ہائی اسکول تھا، جو ڈسکا پرانا ڈسکا ہے اس کے پولنگ اسٹیشن ہے، وہ بہت جو میڈیا کی آنکھ میں میڈیا جس پر بحث بھی کرتا رہا، جو فوٹیجز بھی ہمیں آج تک میڈیا پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں انہی پولنگ اسٹیشن پہ ہی ہے. وہ ان کو حساس قرار دیا گیا ہے. 4 مانیٹرنگ سیل قائم کیے گئے ہیں. حساس جو پولنگ اسٹیشن پہ اس پر 100 سے زائد کیمرے نصب کیے جائیں گے تاکہ جب رزلٹ آئے تو کوئی بھی پارٹی یہ نہ کہہ سکے کہ یہاں پر کوئی ایسا معاملہ مشکوک معاملہ ہوا ہے. اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن کا ایک اقدام جو ہٹ کے اس وقت نظر آیا، جو 360 پولنگ اسٹیشنز ہیں پورے حلقے کے، ان کے پرزائڈنگ افسران سے باقاعدہ ڈسکا میں حلف لیا گیا کہ وہ کسی بھی پارٹی کی طرف اپنا جھکاؤ اور بدنیتی نہیں دکھائیں گے اور اپنے جو فرائض ہیں وہ ایمانداری سے سر انجام دیں گے. اچھا، تو اب یہ وہ اقدامات ہیں جو الیکشن کمیشن کی طرف سے چل رہے ہیں. اب تھوڑی سی بات ہو جائے کہ 10 اپریل کے حوالے سے جو عدم دلچسپی ہے سیاسی جماعت، خاص کر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ہمیں تھوڑی سی عدم دلچسپی نظر آ رہی ہے.
اگر دیکھیں تو حمزہ شہباز اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار کی جو انتخابی مہم ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ ذرائع کے مطابق 10 اپریل تک وہ ڈسکا میں ہی موجود رہیں گے اور لوگوں سے میل ملاقاتیں کریں گے تاکہ اس پارٹی کو جتوانے میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ تو یہ، اور دوسری طرف اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں تو جیسے 19 فروری سے پہلے جو اہم رہنما تھے، جو ارکان اسمبلی نہیں تھے، جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، لیکن پارٹی کے اہم رہنما جس پر سیف اللہ نیازی تھے اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے، رہنما تھے، انہوں نے حلقے کے دورے کیے اور بڑے سرگرم نظر آ رہے تھے۔ ابھی 2-3 دن جو باقی ہیں، ابھی ہمیں کوئی بھی حلقے میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کے کوئی اہم لیڈران کو، کسی بھی سرگرم کارکن کو نہیں دیکھا۔ تو مجھے جو لگتا ہے، اگر اس پر بات کی جائے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اتنی دلچسپی اس سلیکشن میں نہیں لے رہی جتنی کہ 19 فروری کو لے رہی تھی۔ اس کی 2 سے 3 اس کے فیکٹرز ہیں، وجوہات ہیں، کیونکہ اس وقت 19 فروری کے بعد 3 مارچ کی تاریخ تھی جب سینٹ الیکشن ہونا تھا۔ اس حوالے سے ہر ایک نشست جو تھی وہ بڑی اہمیت کے حامل تھی۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ تحریک انصاف کو 3 مارچ کو ایک اپسٹ ہوا، جو حفیظ شیخ کو شکست ہوئی، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن الیکشن سے پہلے تک ایک جو ماحول بنا ہوا تھا ایک نشست کے لیے، تو اس حوالے سے اس قومی اسمبلی کی نشست کی ایک اپنی ڈائنامکس تھی، ایک اپنی اہمیت تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان جو ڈیموکریٹک موومنٹ اپوزیشن کا اتحاد تھا، پی ڈی ایم، وہ پیک پر نظر آ رہا تھا۔ روز دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ حکومت کو گرا دیں گے، تحریک عدم اعتماد کی باتیں چل رہی تھی۔ تو اس سارے سینیریو میں پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت میں یہ سیٹ لوز نہیں کرنا چاہ رہی تھی اس وقت۔ خیر، اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کا تو ظاہری بات ہے ویژن تو یہی ہے کہ اس واضح اکثریت کے ساتھ نشست کو جیتا جائے تاکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک سینٹرل پنجاب میں ایک دھچکا دیا جائے۔ تو وہی، جبکہ دوسری طرف ہمیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمیں اس وقت بڑی متحرک نظر آ رہی ہیں، نشین افتخار بذات خود۔ تو اب بات وہیں آ کر رکے گی کہ 10 اپریل کو جو پارٹی بھی اپنے ووٹرز کو نکال کر الیکشن پولنگ اسٹیشن پر لے جاتی ہے وہی وہ پارٹی کامیاب ہوگی، کیونکہ لاسٹ 19 فروری کا الیکشن تھا، اس پر جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 46 تھا۔ اب جو نظر آ رہا ہے، جو ہمیں ہماری حلقے میں بات ہوئی، کچھ تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بھی بات ہوئی جو حلقے کے مقامی سیاست کو سمجھتے ہیں، انہوں کا کہنا ہے کہ ان کی نظر میں اس بار جو 10 اپریل کا الیکشن ہوگا وہ اس میں 15 سے 20% ہوگی ٹرن آؤٹ کی۔ تو اب یہ ٹرن آؤٹ کس جماعت کو متاثر کرے گا، اس کا فیصلہ 10 اپریل کو ہی ہوگا۔ دیکھتے ہیں 10 اپریل کو کس پارٹی کے کارکن، کس پارٹی کے ووٹرز اپنے حلقے کے جو امیدوار ہیں اس کو حق رائے دہی سے اس کا انتخاب کر کے اس کو قومی اسمبلی تک بھجوانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو 10 اپریل تک جو نئی خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ڈسکے کے حوالے سے جو روز نئی پیش رفت ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کریں گے ڈسکا کے الیکشن تک۔ دعا ہے کہ اس دفعہ یہ الیکشن 10 اپریل کو جو ہوگا پرامن اور کسی کے کوئی بدامنی کے بغیر یہ منطقی انجام تک پہنچے۔ تو مجھے دیجیے اجازت ناظرین، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے جو ہر نئی خبر ہے اس پر ایک تجزیے کے ساتھ آپ تک وہ پہنچ سکے۔ تو میں آپ کا میزبان عمر خیام آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔